बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम EOBI के लिए आज एक नई अपडेट और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि EOBI की मौजूदा सूरत हाल और आगे फ्यूचर में EOBI कैसा होगा। मैं आपके साथ लाइव इसलिए आ रहा हूँ और इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपके इल्म में हो कि मैं भी एक EOBI का एम्प्लॉइज़ हूँ और मेरी भी कंट्रीब्यूशंस EOBI में सबमिट हो रही है और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ और इसीलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके इल्म में कुछ बातें हों जो मेरे इल्म में है। EOBI का अदारा दिन ब दिन जो है वो ज़वाल की सूरत में जा रहा है और आप सभी बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर इस चीज़ का इल्म होगा कि उनकी पेंशन 8500 रुपये में वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल और दिन ब दिन महंगाई का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें और फिर उनके मेडिकल के ख़र्चे, हमारे जैसे और भी बहुत से लोग जो न्यू यंग हैं और इस अदारे में ऐड हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो अदारे हैं वो इस अदारे में हमारी कंट्रीब्यूशंस ऐड करवाते हैं ताकि हमें बुढ़ापे में जाके इसके कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। ये तमाम चीज़ें इसीलिए इस अदारे को दी जाती हैं ताकि ये अदारा गवर्नमेंट के अंदर है और गवर्नमेंट इस अदारे को देख रही है, इस अदारे को किसी किस्म की परेशानी ना हो, तभी सारे के सारे प्राइवेट अदारे हैं, चाहे वो मिल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो तमाम लोग इस अदारे को प्रेफरेंस देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट इसको समझता होगा। लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो EOBI पे बनाई है, इसके तकरीबन कोई 30 से 40 वीडियो होगी जो राउंड अबाउट इस पे मैं बना चुका हूँ और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं ये तमाम चीज़ें एक प्ले लिस्ट में मैंने दी हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा कि अगर मैं अपने फ्यूचर्स की तरफ देखूं और मैं ये देखूं कि EOBI में जब मैं रिटायरमेंट के पास हूँगा, जब मैं 60 साल की एज में पहुँचूँगा, तो क्या EOBI में मेरी जो पेंशन उस वक़्त होगी उससे मैं सेटिस्फाइड हूँगा? तो डेफिनेट वो पेंशन नहीं होगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मेरे मुताबिक इतनी होनी चाहिए। अभी जितनी महंगाई है और मौजूदा सूरत हाल है, EOBI के जितने बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह इसमें गुजारी और अपनी कंट्रीब्यूशंस इसमें ऐड करवाते रहे ताकि बुढ़ापे में जाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और इसीलिए उनका नाम रजिस्टर किया गया। और अब जब वो पेंशन ले रहे हैं तो उनको पेंशन 8500 रुपये दी जा रही है और ये पेंशन बहुत कम है। मौजूदा हालात के मुताबिक कम से कम पेंशन जो है वो 22 से 25 हज़ार जो एक वेजेस होनी चाहिए, एक वर्कर की मजदूरी होनी चाहिए, इतनी EOBI की पेंशन होनी चाहिए। लेकिन इस अदारे में शुरू से ही ज़वाल की सूरत में ये अदारा गया है, जिस तरह के PIA का अदारा है, स्टील मिल का अदारा है, उसी तरह इस अदारे को भी जितनी हुकूमतें आई हैं उस हुकूमतों ने इस अदारे को ज़वाल से ज़वाल की तरफ लेकर गए हैं। हम कंट्रीब्यूशन इसमें जमा करवाते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसमें जमा करवाते हैं और ये कंट्रीब्यूशन जब ऐड हो जाती हैं तो EOBI के जो सरबराह होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो सारा पैसा उठा के इसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। लाइक वो एक बहुत सारी बिल्डिंग बना लेंगे, प्लाट्स बना लेंगे और सोसाइटी बना लेंगे और उस पे जो फिर सेल करते हैं उनका बेनिफिट भी इस अदारे को देना चाहिए और एम्प्लॉइज़ को देना चाहिए, उनकी पेंशन को इंक्रीज़ करना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पे तो लगा लेते हैं, लेकिन उनका जब बेनिफिट वहाँ से आता है वो सारा का सारा बेनिफिट है EOBI को नहीं देते, उसमें करप्शन हो जाती है। अब इस करप्शन की सूरत हाल में जितने भी चेयरमैन आए हैं उनको हटा दिया गया, हुकूमतों पे ये डाल दिया गया कि ये पिछली हुकूमत का काम है, ये उससे पिछली हुकूमत का काम था कि उन्होंने अपना चेयरमैन लगाया था, इस वजह से इस अदारा को उठा नहीं सके। तो अब ये अदारा इस सूरत हाल में पहुंच चुका है, इस स्टेज में पहुंच चुका है जिस तरह स्टील मिल की सूरत हाल हुई है कि ये अदारा लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में नहीं है जा रहा।
تو ہمیں کیا فیوچر میں کیا پینشن مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ادارہ دوالیہ ہو جائے اور ابھی سے لم سم اماؤنٹ دے کے فارغ کر دیا جائے کہ جی آپ کو بڑھاپے میں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو چلیں، ہماری تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے ہمیں تو بہت سا علم بھی ہے، اور ابھی بینک اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ وہ بینک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنٹریبیوشن سبمٹ کروائیں، ہم آپ کو میڈیکل کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، میڈیکل کارڈ بنوا کے دیں گے، آپ کو لائف انشورنس کر دیتے ہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس ہے یا دوسری لائف انشورنس ہے، اس میں بہت سے بینیفٹ مل جاتے ہیں، تو وہ ادھر بھی ایڈ کروا لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ میں خاص طور پر ان بزرگوں کی بات کروں گا جو اس ادارے میں 60 سال گزارے اور اپنی اماؤنٹ اس ادارے میں جمع کروائی، اور آج بڑھاپے میں ان کو 8500 روپے دے دیے جاتے ہیں تاکہ اس 8500 کی اماؤنٹ سے وہ اپنا گزارا کریں۔ تو وہ کس طرح کریں گے؟ وہ صرف میڈیسن کے خرچے ہی پورے کر لیں تو وہ بڑی بات ہے، گھر کا راشن ہے یا دوسری چیزیں ہیں، آنا جانا ہے، ٹریولنگ کے خرچے ہیں، بہت ساری چیزوں کی ضروریات ہے، تو وہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، ان لوگوں پہ جو بیتی جا رہی ہے اور اس ادارے پہ جو ان کا اعتماد تھا، اور وہ اب کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے کو اچھا بہتر کرنے کے لیے اس حکومت نے اسٹیپ لیا۔ زلفی بخاری صاحب جن پہ بہت سے بزرگوں کو اعتماد تھا اور پینشنرز کو اعتماد تھا کہ وہ اس ادارے کو اٹھائیں گے، اور ڈیجیٹل، ان کا کہنا تھا کہ میں اس ادارے کو ڈیجیٹل کر دوں گا، اور اس ادارے میں جتنے بھی امپلائیز ہیں، پینشنرز ہیں، ان کو ہاؤس ملیں گے، ان کو اس ادارے کے تھرو لون ملے گا تاکہ وہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کر سکیں، اپنے گھر کو سنوار سکیں، اپنے پلاٹس لے سکیں۔ تو اتنا لون دیا جائے گا ان کو، ان سے بینیفٹ دیے جائیں گے، میڈیکل کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے گی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بزرگ لوگوں کو گھر تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھر تک جا کے پینشن دیں۔ وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور ہو سکا تو وہ ویڈیو بھی میں ایڈ کروں گا اور اس کے کلپ آپ کے ساتھ ضرور سنواؤں گا تاکہ زلفی بخاری صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہ ہو سکے، ان پہ بہت اعتماد تھا۔ لیکن جس طرح پہلے کے جو چیئرمین تھے اس ادارے پہ آئے، حکومتوں نے چیئرمین بنائے اور اس ادارے کے جو سربراہ بنائے تھے ان پہ بھی کرپشن کے کیس لگے، اور اسی طرح زلفی بخاری صاحب پہ بھی کرپشن کا کیس لگ گیا۔ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو منصوبہ تھا، وہ جہاں سے گزرنی تھی رنگ روڈ، وہاں سے اس کا نقشہ چینج کر کے ایسی لوکیشن پہ چڑھایا گیا، ایسی لوکیشن پہ سڑک بنائی گئی، رنگ روڈ بنائی گئی جہاں پہ ایک سوسائٹی بنی تھی، ایک کالونی بنی تھی، اور اس سوسائٹی کو اربوں کا فائدہ ہونا تھا۔ اور وہ سڑک کیوں بنائی گئی؟ وہ صرف انہیں لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، اور اس میں کرپشن کی گئی۔ اب اس کرپشن کی صورتحال کی وجہ سے جو زلفی بخاری صاحب تھے، مجھے خود بھی ان پہ بہت زیادہ اعتماد تھا، اور وہ ان کو اس ادارے سے ہٹا دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ آئیں، اپنے کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے نمٹ کر اس ادارے کو سمجھیں۔ اب بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ اس ادارے کو جو بھی آتا ہے وہ اس پہ کرپشن کرتا ہے، جو بھی آتے ہیں وہ اس پہ کرپشن کرتے ہیں، اور میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ میری بات آپ لوگ شیئر کریں، اور یہ ویڈیو کے تھرو پرائم منسٹر تک پہنچے اور پریزیڈنٹ تک پہنچے اور ایپوا تنظیم تک پہنچے۔ ایپوا تنظیم جو ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور وہ اولڈ ایج لوگوں کا EOBI کے ادارے میں بہت سی ان کی خدمات ہیں، اور پینشنرز کے لیے وہ بہت اچھا اقدامات کر رہے ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو کہوں گا کہ آپ اس ادارے کو آگے لے کر چلیں، اور اپنا جو کام ہے، آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے، اور آپ بغیر کسی لالچ کے اس ادارے کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے۔ آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، آپ کے میں نے لیٹرز جو تھے اپنی ویڈیو میں شیئر کیے، اور آپ نے مختلف لیٹر لکھے پرائم منسٹر کو، اور آپ اپنی بات اچھے طریقے سے اور پڑھے لکھے طریقے سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہ نکلیں تاکہ سڑکوں پہ EOBI کے جو بزرگ ہیں وہ 60 سال کی ایج میں پہنچ چکے ہیں، 60 سال سے زیادہ کی ایج میں جا چکے ہیں، ابھی چارپائیوں پہ ہیں، تو ان لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ان لوگوں کو ایسی کنڈیشن میں نہ لایا جا سکے کہ وہ سڑکوں پہ جائیں، اور اس حالت میں ابھی ان کو سڑکوں پہ بھی نکلنا نہیں پڑے گا۔
تو آپ لوگ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں اور پرائم منسٹر تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس ادارے کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ ایپوا تنظیم کے جو چیئرمین ہیں، ایپوا تنظیم کے جو سربراہ ہیں، ان کو میں مبارکباد دوں گا۔ ایک اچھی ایفرٹ ہے ان کی اور اچھے طریقے سے وہ اس تنظیم کو کوشش کر رہے ہیں کہ EOBI کے ادارے کو آگے لے کر جایا جائے اور اس ادارے میں جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، موجودہ جو پینشن ہے، اس کو انکریز کیا جائے۔ اور دن بہ دن ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہے لیکن وہ صرف لیٹر کی حد تک ہے۔ میں ایپوا کی سربراہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے ملیں، پریزیڈنٹ سے ملیں اور ان کے تھرو یہ تمام بزرگوں کی مختلف ویڈیو، مختلف جو ان کی صورتحال ہے وہ لے کر جائیں کہ وہ بیماری کی حالت میں ہے اور اس بڑھاپے میں وہ پینشن میں کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود آ کے فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں اور نہ وہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں۔ تو ایپوا کی سربراہ کو میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر سے ملا جائے اور آپ کی تنظیم کے جو اچھے لوگ ہیں ایک مکمل سٹرکچر بنایا جائے کہ اس ادارے کو کیسے کھڑا کیا جا سکے، کیونکہ جو چیئرمین بھی آتے ہیں اور موجودہ جو چیئرمین ہیں شکیل صاحب، وہ بھی اس ادارے کو دیکھیں گے، لیکن جتنی گہرائی سے ایپوا کے لوگ اس ادارے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس ادارے سے خود نکلے ہیں، وہ اس ادارے سے خود پینشن لے رہے ہیں، وہ اس ادارے کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں اور جتنا نالج ان کے پاس ہوگا شاید کسی اور کے پاس اتنا نالج نہ ہو جتنا ایپوا کے لوگوں کے پاس ہے، ایپوا کی تنظیم کے پاس ہے۔ ان لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پرائم منسٹر سے بات کریں، ڈیلنگ کرنے کی کوشش کریں اور جتنی جو صورتحال ہے، اتنی بری صورتحال سے EOBI کے ادارے کو کس طرح نکالا جا سکے، کیونکہ EOBI کا ادارہ اصل میں کرپشن میں ڈوب چکا ہے اور اس ادارے میں اتنی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے اور یہ سارے لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور جتنے بھی امپلائیز اس میں کنٹریبیوشنز کر رہے ہیں ان کو لم سم اماؤنٹ دے کر کہا جائے گا کہ آپ اب اسی اماؤنٹس میں اپنا گزارا کریں اور بڑھاپے میں آپ کو کوئی پینشن نہیں دی جائے گی۔ یہ ادارہ اس تک پہنچ چکا ہے، اس پہ مختلف ویڈیو بنا چکا ہوں، کچھ نالج رکھتا ہوں اور جتنے بھی آجرز ہیں وہ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور بہت سے آجر اس میں ایڈ نہیں ہونا چاہتے، وہ بینکوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ بینک اس سے زیادہ بینیفٹ دے دیتے ہیں، لائف انشورنس کے جو ادارے ہیں وہ زیادہ بینیفٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ادارہ کھو چکا ہے اور بس یہی ہے کہ جتنے پینشنرز ہیں جنہوں نے 60 سال کا عرصہ کم از کم اس ادارے میں گزارا ہے، اب ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے۔ پینشنرز ہیں جو اپنے 60 سال اس ادارے کو دے چکے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن اس ادارے پہ لگا چکے ہیں، اب وہ لوگ صرف اپنی پینشن کے انکریز ہونے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت درد رکھتے ہیں، ان لوگوں کا، غریبوں کا بہت درد رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک طبقہ ہے جو بہت غریب ہے۔ میں بات کر رہا تھا پرائم منسٹر کی، پرائم منسٹر بہت درد رکھتے ہیں غریبوں کا۔ انہوں نے بہت اچھا ایک پورٹل بنایا ہے جو احساس کے پروگرام کے نام سے ایک پورٹل ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، لونز ہے اس پہ دیا جاتا ہے، غریبوں کے لیے مختلف سکیمز ہے، غریبوں کے لیے کیش دیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لنگر خانے بھی بنائے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو غریبوں کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ پرائم منسٹر نے کی ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر کو میں یہ یاد دلواتا چلوں کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ اس میں اداروں کے جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف ملوں میں، مختلف کارخانوں میں اپنی زندگی کے 60 سال صرف کیے ہیں اور اس ادارے کو دیے ہیں۔ اب اس ادارے سے لینے کا ٹائم آیا ہے اور اس لیے یہ ادارہ ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا۔ تو آپ پرائم منسٹر صاحب اس پہ ایکشن لیں اور پرسنل انٹرسٹ لے کر اس ادارے کی سچویشنز کو دیکھیں۔ اس ادارے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ادارہ آگے نہیں اٹھ رہا۔ آپ اس کی کرپشن کو دور کرتے ہوئے اس ادارے کو سہارا دیں۔ پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پرسنل انٹرسٹ لیں
اس ادارے کو دیکھیں اور اس ادارے میں جو مشکلاتیں ہیں، جو اس ادارے میں کرپشن ہے، وہ تمام چیزوں سے اس ادارے کو نکالیں، اور جو پینشنرز ہیں جنہوں نے کم از کم 60 سال اس میں صرف کر دی ہیں، ان کو 22 سے 25 ہزار روپے کم از کم جو ویجز بنتی ہے اتنی پینشن ضرور دینی چاہیے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اسی پہ انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکا ایز اے ویڈیو کے تھرو، ایز اے میسج کے تھرو آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔